अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 22 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लाम का नज़रिया आज़ादी और उसकी खुसूसियात। गुज़िश्ता सबक में भी हमने नज़रिया आज़ादी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। गुज़िश्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने और पढ़ने की कोशिश की, उसका उन्वान था नज़रिया आज़ादी। इस उन्वान के तहत हमने आज़ादी का मफ़हूम जानने की कोशिश की। उसके बाद आज़ादी का जो सही मफ़हूम है उसको जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर गैर मुस्लिम मुफक्किरीन के नज़दीक तसव्वुर आज़ादी क्या है उसको जानने की कोशिश की। इसमें हमने जॉन स्टुअर्ट मिल, हेगल, प्रोफेसर लाइस्की वगैरह के नज़रियात के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की और आखिर पे हमने आज़ादी की अक़साम को जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लाम का नज़रिया आज़ादी। गुज़िश्ता सबक में हमने सिर्फ नज़रिया आज़ादी के मुतालिक पढ़ा था और जो गैर मुस्लिम मुफक्किरीन हैं या जो दीगर लोग हैं, नज़रिया आज़ादी के बारे में उनकी क्या राय है, हमने सिर्फ वो जानने की कोशिश की थी। आज के सबक में हम इस्लाम का नज़रिया आज़ादी पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम ने किस अंदाज से आज़ादी पेश की है, ये किस अंदाज से इंसान को आज़ाद बनाया है। आज के सबक में हम इस उन्वान के तहत इस्लाम का नज़रिया आज़ादी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम फिर इस्लाम के नज़रिया आज़ादी की जो खुसूसियात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम का नज़रिया आज़ादी क्या है। इस्लाम का नज़रिया आज़ादी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मजबूर महज नहीं बनाया। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस्मानी और अक़ली सलाहियतों से नवाजा है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हिदायत का इंतज़ाम कर देने के बाद उसे मजबूर महज नहीं बनाया, बल्कि उसे ये सलाहियत अता की है कि वो हक़ को इख्तियार करके अपने रब का फर्माबरदार बने या इसका इनकार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बागी कहलाए। यानी इस अंदाज से हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खैर और शर के इख्तियार करने में आज़ाद बनाया है। यानी ये मफ़हूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा आज़ादी का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में इंसान को भेजा, इंसान को अक़ल अता की और इंसान के सामने जो रास्ते थे वो बतला दिए कि ये भलाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, तुम जिस तरफ जाना चाहो चले जाओ, अपनी मर्जी से ये रास्ता इख्तियार करो, जो करना चाहते हो वो करो। अल्लाह ने मजबूर महज नहीं बनाया। यानी इंसान इस दुनिया में रहते हुए कोई पेशा इख्तियार करना चाहे, बुराई की तरफ जाना चाहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे नहीं रोका। हाँ, उसकी भलाई के लिए, उसकी हिदायत के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया, अंबिया को भेजा और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हमें जो अबदी रहनुमाई है और जो अबदी सुकून है या अबदी कामयाबी है उससे मुत्तले फरमाया, लेकिन हमें मजबूर महज नहीं बनाया। फिर भी इंसान को खुला छोड़ा है कि वो जिस तरफ चाहे चला जाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इसके रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी, वो चाहे तो शुक्रगुज़ार बन जाए, चाहे तो नाशुक्रा और कुफ्र करने वाला बन जाए। तो ये खैर और शर के इख्तियार करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आज़ाद बनाया है। इस्लाम के तय करदा खैर और शर में से किसी एक को अपनाने का इख्तियार दिया गया है इंसान को। अब अगली बात ये है कि खैर और शर को मुतय्यन करने का हक इंसान को नहीं है। यानी इंसान अपनी मर्जी से अच्छाई और बुराई को मुतय्यन नहीं कर सकता। इंसान ये नहीं बतला सकता कि ये काम अच्छा है और ये बुरा है। ऐन मुमकिन है कि एक काम एक इंसान की नज़र में अच्छा हो और वही काम दूसरे इंसान की नज़र में बुरा हो। तो अब दोनों को मुतय्यन करना जो है वो इंसान का इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ
اللہ رب العزت کا ہے، اور اسلام کا نظریہ آزادی یہ ہے کہ اسلام نے خیر و شر کو اختیار کرنے میں انسان کو آزاد بنایا ہے، اور رستوں کو اللہ رب العزت نے خود متعین فرما دیا، اور اگر انسان بلائی کے رستے کو چھوڑ کے برائی کی طرف جائے گا تو سزاوار ٹھہرے گا، یعنی انسان کفر اختیار کرے گا، بغاوت کے رستے پہ چلے گا تو پھر جو ہے انسان کو سزا ملے گی، جو اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا تصور دیا ہے وہ لاگو۔ اللہ رب العزت نے خیر و شر کے رستوں کو خود متعین کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحق من ربکم، کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے، یعنی جو ظلم کرے گا، جو بغاوت کی پہ اترے گا، کفر کے رستے کو اختیار کرے گا، شر کے رستے کی طرف چلے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے آگ دردناک عذاب کی شکل میں تیار کر رکھی ہے۔ اور خیر و شر کے اختیار کے سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں ہے، دین میں مجبور کرنا نہیں ہے۔ اب اس آیت کا مطلب سمجھیے معزز طلباء کرام، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، کسی کو تلوار کے زور پہ دین قبول نہیں کروایا جائے گا، جب دین کو قبول کر لینا ہے، مان لینا ہے تو پھر دین کے سارے احکام ماننے ہیں، دین کو قبول کرنے میں، خیر کے رستے کو اپنانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلام کے نظریہ آزادی کی خصوصیات کیا ہے۔ اسلام کے نظریہ آزادی کی کئی خصوصیات ہیں، جیسا کہ غلامی سے آزادی ہے، آزادی اظہار رائے ہے، فکر کی آزادی ہے، معاشی آزادی ہے، حق ملکیت کی آزادی ہے، اسی طرح تحفظ جان کی آزادی ہے، اور اندرون خانہ کی آزادی ہے۔ ان کے متعلق ہم چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلامی سے آزادی سے کیا مراد ہے؟ غلامی سے آزادی اس انداز سے دی ہے کہ دور قدیم سے لے کر غلامی کم و بیش تمام معاشروں میں موجود رہی ہے۔ کچھ معاشروں میں غلامی سے متعلق قوانین اور ان کی حالت دیگر معاشروں سے بہتر رہی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ غلامی بہرحال ہر معاشرتی نظام میں ایک اہم ادارہ رہی ہے۔ قدیم مصر، چین، ہندوستان، ایران اور بحیرہ روم کے ممالک میں غلاموں کے موجود ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ دین اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، جو اسیری روایات تھی، اسیری ظلم تھا، دین اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے غلامی کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیا، بلکہ اس سے متعلق سب سے پہلے کچھ اہم ترین اصلاحات نافذ کی، جیسے غلام کو کھانا، جو خود کھا رہے ہو وہ کھاؤ، جو خود پہن رہے ہو وہی غلام کو پہناؤ۔ اسی طرح پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، حکومتی سطح پر غلاموں کی آزادی کے اقدامات کیے، جن کی بدولت اسلام اور داعی اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا، اور آج یہ وقت ہے کہ غلامی کلی طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح غلامی سے آزادی یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا ہے۔ جو انسانوں پہ خدا بنے بیٹھے تھے یا انسانوں پہ جبر کر رہے تھے، دین اسلام نے اس ظلم اور جبر کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام نے انسان کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے۔ آج کے دور میں جمہوری نظام فکر والے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بنیادی حق ہے، اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے، دوسروں کو اسے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس حق کا بے قید استعمال جو ہے وہ معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ دین اسلام نے جو آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، خیالات کے اظہار کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک چیزیں پابندی اور حدود بھی قائم کی ہے کہ انسان جب اپنی رائے کا اظہار کرے گا تو ان حدود اور قیود کا خیال رکھے گا،
جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو اخلاقی حدود کا پابند کیا ہے کہ مذاق نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اے ایمان والو کوئی تم میں سے کسی دوسرے کو مذاق نہ کرے، نہ مرد کرے نہ عورتیں کریں۔ اسی طرح اظہار رائے میں جھوٹ کذب بیانی نہیں کرنی، اللہ رب العزت نے اس بات پہ پابندی لگائی، طنز و تعریض وغیرہ پر بھی پابندی لگائی، یعنی اظہار رائے میں کسی پہ طنز کرنا، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، کسی پہ تہمت لگا دینا، یہ اللہ رب العزت نے پابندیاں لگائی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فکر کی آزادی کیا ہے۔ انسان کا ایک بنیادی اور امتیازی وصف جو ہے وہ عقل و خرد ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے نوازا ہے اور اس کو دوسری مخلوقات سے افضل بنایا ہے، یعنی کہ انسان کے پاس عقل ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ اسلام اس صلاحیت کی نشو و نما اور ترقی چاہتا ہے اور اسے دبانے اور کچلنے کی ہر کوشش کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تقلید اعمیٰ پہ تنقید کی ہے، یعنی اندھی تقلید کرنا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے رہنا، کسی کے پیچھے یوں ہی چلتے رہنا، اس بات پہ تنقید کی ہے۔ انسان کو اوہام و خرافات سے نکالا اور غور و فکر پہ ابھارا ہے، یعنی انسان پرانے رسوم و رواج، پرانے خیالات، جو پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، انسان کو ان باتوں سے نکالا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، ان پرانے اوہامات سے نکال کے اور یہ غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لوگوں زمین و آسمان میں اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، یہ فکر کی آزادی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں معاشی آزادی، اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام نے معاش میں انسان کو اجازت دے رکھی ہے کہ انسان اپنا حق کمانے کے لیے، اپنے حصے کا رزق تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام نے حلال و حرام کی قیود کا خیال کر کے انسان کو جائز پیشہ اختیار کر سکنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے انسان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں، روزگار کی تلاش میں نکلنے کی اجازت دی ہے، آزادانہ خرید و فروخت، بازاروں میں جا کے کچھ بیچنا، کچھ خریدنا، اس طرح کی اجازت دے رکھی ہے تاکہ لوگ مانگنے کی بجائے محنت کر سکے۔ اور معاشی آزادی کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، وہ تاجر جو سچا ہوگا، تجارت میں با کردار ہوگا، یعنی کوئی دھوکہ دہی کرنے والا نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، تو وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں حق ملکیت کی آزادی۔ حق ملکیت کی آزادی سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے نجی ملکیت کی اجازت دی ہے۔ دین اسلام نے ہر شخص کو ایک مخصوص حصہ یعنی زکوٰۃ کی شکل میں نکال دینے کے بعد اپنا مال رکھنے کی اور نجی ملکیت بنانے کی اجازت دی ہے، اور یوں نہیں ہے کہ ہر مال پہ ہی وہ ایک مخصوص زکوٰۃ نکالے گا، نہیں، بلکہ ایک مخصوص نصاب مقرر کیا گیا ہے جس کا مال اس نصاب تک پہنچ جائے اور اس کا نصاب جو ہے اس حد تک ہو کہ اس پہ سال گزر گیا ہو، پھر اس پہ زکوٰۃ ہے، ادروائز اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو اسلام نے اس صورت میں نجی ملکیت کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے معاش میں حلال کی قیود کو اپناتے ہوئے انسان نجی ملکیت بنا سکتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں تحفظ جان کی آزادی۔ دین اسلام نے ظلم و زیادتی سے انسان کو محفوظ رکھا ہے اور مقاصد شریعہ میں سے ایک مقصد تحفظ جان بھی ہے۔ اندرون خانہ کی آزادی۔ اندرون خانہ کی آزادی سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہے۔ آداب استئذان اور احکام غزو بصر اسی کا حصہ ہے، یعنی جب کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، یہ سارے معاملات اندرون خانہ کی
آزادی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اندرون خانہ کے لیے چادر چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہے، اور ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، حتیٰ کہ جب گھروں میں جاؤ اپنے گھروں میں داخل ہونے سے قبل بھی اجازت لے کے دروازہ کھٹکھٹا کے جایا کرو۔ آج کے سبق کا ہم اپنا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اس کا عنوان تھا اسلام کا نظریہ آزادی۔ اس عنوان کے تحت ہم نے اسلام کا نظریہ آزادی جاننے کی کوشش کی اور اسلام کے نظریہ آزادی کی خصوصیات کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ریاست اور اس کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان کے تحت ہم اسلام کا نظریہ ریاست کیا ہے، اسلامی ریاست کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور تیسرے نمبر پر اسلامی ریاست کا مقصد اور اس کی خصوصیات کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کرنے کی کوشش کریں کہ انسانی زندگی میں آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔